अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अल्लाह से दुआ है आप सब खैरियत से हों और आपकी ज़िंदगी खुशियों से भरपूर हो। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें। आई होप आप सब मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो मज़ीद खौफनाक स्टोरीज़ के लिए जुड़े रहिए नसीर हॉरर वॉइस के साथ और हमारी हॉरर फैमिली का हिस्सा बने रहिए। बहुत शुक्रिया दोस्तों, बढ़ते हैं आज की स्टोरी की जाने। दोस्तों, ये स्टोरी अर्जुन मेहतोब की है, जिनका ताल्लुक इंडिया से है। चलिए सुनते हैं अर्जुन मेहतोब की स्टोरी उन्हीं की जुबानी। मेरा नाम अर्जुन मेहतोब है। मैं झारखंड के एक छोटे से कस्बे महादेवपुर के करीब वाक़या एक पुराने रेलवे स्टेशन पर पिछले 8 साल से बतौर स्टेशन मास्टर काम कर रहा हूँ। ये स्टेशन, जिसका नाम कालाबंद है, आज भी 1970 की दहाई जैसा है। खस्ता हाल प्लेटफॉर्म, जंग आलूद साइन बोर्ड और आसपास सिर्फ जंगल, चुप और सन्नाटा। मैंने यहाँ काम शुरू किया तो सब कुछ आम लगता था, लेकिन जूं जूं वक्त गुजरता गया मैंने वो चीज़ें देखी और सुनी जो आज भी रात को मेरी नींदें उड़ा देती है। ये सर्दियों की एक रात थी, शायद दिसंबर का महीना। मेरी नाइट ड्यूटी थी। सर्द हवा चल रही थी। स्टेशन वीरान था। रात के ठीक 1:13 पर एक ट्रेन की सीटी की आवाज़ आई। मैं चौंक गया, क्योंकि उस वक्त कोई भी ट्रेन यहाँ से गुजरने वाली नहीं थी। मैंने फाइल खोली, निज़ामुल औकात चेक किया। कुछ भी दर्ज ना था, लेकिन प्लेटफॉर्म के आसपास सिग्नल की लाइट सब्ज हो गई थी और रेल की पटरियां कांपने लगी। फिर एक लम्हे को मुझे लगा कि जैसे वाकई कोई ट्रेन गुजर गई हो, लेकिन आवाज़ के सिवा न धुआं, न रोशनी, न डब्बे, न इंजन, कुछ भी न था, मगर आवाज़ थी। उसी रात मैंने स्टेशन की छत पर एक अजीब सी आवाज़ सुनी, जैसे कोई बांसुरी बजा रहा हो, लेकिन धुन बहुत ही दर्दनाक थी। मैं टॉर्च लेकर छत पर गया, वहाँ कुछ ना था। लेकिन जब मैं नीचे वापस आ रहा था तो एक आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। वो वापस आ रहे हैं अर्जुन, सब वापस आ रहे हैं। मेरे हाथ से टॉर्च गिर गई। मैंने मुड़कर देखा तो वहाँ कोई न था। मैं नीचे भागा, कमरे का दरवाज़ा बंद किया और पूरी रात जागता रहा। 2 दिन के बाद मैं स्टेशन के पुराने रिकॉर्ड रूम की सफाई कर रहा था। वहाँ एक पुरानी फाइल मिली जिस पर लिखा था कालाबंद हादसा 1962। मैंने फाइल खोली तो जो कुछ लिखा था वो मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट पैदा कर गया। 1962 में रात के 1:13 पर एक मुसाफिर ट्रेन बेकाबू होकर इसी स्टेशन पर पटरी से उतर गई थी। दर्जनों लोग मर गए, कई लाशें कभी ना मिली। फाइल के आखिर में ये भी लिखा था, उस दिन के बाद हर साल 13 दिसंबर की रात वो ट्रेन दोबारा आती है, लेकिन सिर्फ आवाज़ के रूप में। मैंने दिल में सोचा, क्या मैंने वाकई ही उसी आवाज़ को सुना था। एक दिन शाम को एक बूढ़ा शख्स प्लेटफॉर्म पर आकर बैठ गया। मैंने पूछा, किधर जाना है चाचा? इस वक्त तो कोई ट्रेन नहीं, उसने जवाब दिया। मेरे सब साथी आ रहे हैं, मैं भी साथ जाऊंगा। मैं हंसा। आपका मतलब है कौन साथी? वो बस हंसने लगा, आंखों में नमी और एक सन्नाटा। मैं वॉशरूम गया और जब वापस आया वो वहाँ नहीं था। ना कहीं गया, ना उतरा, जैसे कभी आया ही ना हो। फिर आई 13 दिसंबर की रात, वही रात जब वो हादसा हुआ था। मैं दिल में डरा डरा सा था, मगर काम पर था। 1:10 पर हवा थम गई। 1:13 पर पटरियां लरसने लगी। दूर से ट्रेन की सीटी की आवाज़ आई और फिर अचानक चीखें,
اتنی تیز چیخیں، اتنی خوفناک جیسے درجنوں لوگ ایک ساتھ تڑپ رہے ہوں۔ میں نے آنکھیں بند کی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ پھر آنکھ کھولی تو پلیٹ فارم پر خون تھا اور زمین پر ایک ہاتھ، لیکن صرف ایک، باقی جسم نہیں۔ میں بدحواس ہو کر باہر بھاگا، مگر سگنل لال ہو چکا تھا اور اسٹیشن کے اسپیکر سے آواز آ رہی تھی، ریل گاڑی نمبر 302 کالا بند سے روانہ ہو چکی ہے۔ اب معاملہ میرے بس سے باہر تھا۔ میں نے یہ بات اپنے سپروائزر کو بتائی تو وہ ہنس دیا۔ ارجن، تنہائی کا وہم ہے۔ اسٹیشن پر بندر ہوتے ہیں، چوہے ہوتے ہیں بس، لیکن وہ کیا جانتے کہ یہ آوازیں صرف رات کو آتی تھی، صرف ان کو جنہوں نے کچھ کھویا ہو یا کچھ جانا ہو۔ اب تو میرے ساتھ ایک اور عجیب بات ہو رہی تھی۔ جہاں بھی میں جاتا، کوئی سایہ میرا پیچھا کرتا تھا، جیسے پلیٹ فارم پر ایک پرانا کوٹ پہنے شخص جو ہر وقت میری طرف دیکھتا، مگر چہرہ کبھی صاف نظر نہ آتا۔ کالا بند اسٹیشن کا ایک پرانا کمرہ نمبر 4 برسوں سے بند تھا، کسی نے کبھی نہیں کھولا تھا۔ کہا جاتا تھا اس رات کے بعد جب ٹرین گری، ایک ٹکٹ چیکر اسی کمرے میں بند ہو کر مر گیا تھا۔ ایک دن اچانک اس کمرے سے روشنی آئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا اندر ایک آدمی بیٹھا تھا، ہاتھ میں ٹکٹ پنچ کرنے والی مشین، آنکھوں سے خون رس رہا تھا۔ میں پیچھے ہٹا، دروازہ بند کیا اور جیسے ہی پیچھے مڑا، وہ شخص میرے سامنے تھا۔ میں نے وہ اسٹیشن، وہ نوکری، وہ شہر، سب کچھ چھوڑ دیا، نئی زندگی شروع کی، نئی جگہ، نئی پہچان۔ مگر رات کے وقت جب سب سو جاتے اور دنیا تھم سی جاتی، میرے کانوں میں ایک سیٹی گونجتی۔ پہلے میں نے سمجھا وہم ہے، لیکن پھر ایک رات میرے گھر کے دروازے کے باہر ریل کی پٹری کی آواز آئی۔ وقت دیکھا تو دل دہل گیا۔ 1:13۔ میں نے جو کچھ کالا بند اسٹیشن پر دیکھا، سنا اور محسوس کیا، وہ کسی خواب جیسا لگتا تھا۔ مگر اس رات جب ریل کی سیٹی میرے دروازے پر آئی، تب میں نے مان لیا کہ یہ سب میرے پیچھے پیچھے آیا ہے۔ میں واپس نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن دل کے اندر کوئی اندیکھا بوجھ، کوئی انکہی کشش مجھے مجبور کر رہی تھی کہ میں واپس جاؤں۔ کچھ ادھورا ہے، کچھ مکمل ہونا باقی ہے۔ میں نے فیصلہ کیا اور اگلی صبح 2 سال بعد میں دوبارہ کالا بند اسٹیشن کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب میں پلیٹ فارم پر پہنچا تو سب کچھ پہلے جیسا ہی تھا، زنگ آلود بورڈ، پرانی بینچز اور وہی چپ، ہر طرف سناٹا، وہی عجیب سناٹا۔ لیکن اب اسٹیشن مکمل طور پر بند تھا، ٹرینیں رکتی نہیں تھی اب یہاں پر، عملہ ختم کر دیا گیا تھا اور آس پاس کے گاؤں والے اسے شاپستھان یعنی لعنت زدہ مقام کہتے تھے۔ ایک بوڑھی عورت نے مجھے دیکھ کر کہا، بابو، تم بھی انہی میں سے ہو جو آتے ہیں اور پھر کبھی واپس نہیں جاتے۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکا دیا اور دل میں لرز گیا۔ میں دوبارہ کمرہ نمبر 4 کے دروازے کے سامنے کھڑا تھا، وہی دروازہ جس کے پیچھے میں نے ٹکٹ چیکر دیکھا تھا۔ دروازہ بند تھا، مگر اس پر کسی نے خون سے لکھا تھا، واپسی کی کوئی راہ نہیں۔ پھر بھی میں نے دروازہ دھکیلا، حیرت انگیز طور پر وہ بغیر کسی رکاوٹ کے کھل گیا۔ اندر ایک سیاہ اندھیرا تھا۔ میں نے ٹارچ آن کی تو دیکھا دیوار پر ایک بڑا سا نقشہ بنا ہوا تھا، پرانی پٹریوں کا، اور اس کے نیچے لکھا تھا، ریل گاڑی 302 روحوں کی سواری۔ روحوں کی سواری۔ اسی وقت ایک سایہ میرے پیچھے سے گزرا۔ میں مڑا، لیکن وہاں کچھ نہ تھا، صرف ایک ٹھنڈی سانس جو میرے کانوں سے ٹکرائی۔ رات کے 1 بجے میں اسٹیشن کے کنٹرول روم میں بیٹھا تھا، تمام سگنلز مردہ تھے، لیکن اچانک ایک سگنل سبز ہو گیا اور جیسے ہی گھڑی پر 1:13
13 منٹ ہوئے، وہی سیٹیں، وہی چیخیں اور ایک دم روشنی کا فوارہ۔ میرے سامنے پلیٹ فارم پر ایک پرانی دھواں بھری سیاہ ٹرین آ کر رک گئی، جیسے وقت کا پہیہ الٹا چل رہا ہو۔ دروازے کھلے اور اس میں سے اترے مردے نہیں، وہ سڑتے جسم نہیں تھے، وہ انسانوں جیسے تھے، مگر آنکھوں میں خلا، چہروں پر غصہ اور لبوں پر خاموشی۔ ایک بوڑھا شخص میری طرف بڑھا۔ ارجن مہتو، تمہاری سیٹ نمبر 27 ہے، سوار ہو جاؤ۔ میں اندر گیا، جیسے میرے جسم پر اختیار ہی نہ رہا ہو۔ اندر سب کچھ خاموش تھا، نہ بات، نہ سنسنی، نہ سانس۔ ٹرین چل پڑی۔ کھڑکی کے باہر نہ منظر بدلا، نہ روشنی، بس اندھیرا اور کہیں کہیں جلتے ہوئے چہروں کی جھلک۔ میرے ساتھ والی سیٹ پر ایک چھوٹا سا لڑکا بیٹھا تھا، گلے میں اسکول بیگ، قمیض پر خون کے نشان۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے آہستہ سے کہا، میں وہی بچہ ہوں جو 1962 میں مر گیا تھا، لیکن میری ماں روز اسٹیشن آتی رہی۔ تم نے دیکھا تھا نا؟ میری آنکھوں میں وہ منظر پلٹا جب ایک ماں روز اسٹیشن آتی، خالی سیٹ پر بیٹھتی اور خالی ہاتھ واپس چلی جاتی۔ ٹرین ایک جگہ جا کر رک گئی۔ کھڑکی سے باہر دیکھا تو ایسا لگا جیسے دنیا ختم ہو گئی۔ زمین نہیں تھی، آسمان نہیں تھا، بس خلا تھی، اور ہر طرف لاکھوں روحیں چیخ رہی تھی۔ تبھی ایک اعلان ہوا، یہ آخری سٹاپ ہے، جو واپس جانا چاہتا ہے انہیں قیمت چکانی ہوگی۔ میں چیخا، میں واپس جانا چاہتا ہوں، میں زندہ ہوں۔ تب ایک سایہ نمودار ہوا، وہی ٹکٹ چیکر جس کی آنکھوں سے خون بہتا تھا۔ تو پھر کسی کو اپنی جگہ دینا ہوگی، کسی زندہ کو۔ میرے پاس کوئی اور راستہ نہ تھا۔ میں نے سوچا، کون ہے جو میرے لیے یہ سزا برداشت کرے گا؟ تبھی میرے ذہن میں وہ بوڑھی عورت آئی جس نے پلیٹ فارم پر کہا تھا، تم بھی انہی میں سے ہو۔ میں کانپ گیا۔ اگر میں بچا تو کسی اور کو لٹنا ہوگا۔ تبھی میرے دل کی ایک آواز آئی، یا تو اپنی سزا کا سامنا کرو یا دوسروں کو شکار بناؤ۔ میں نے آنکھیں بند کی اور کہا، مجھے ہی رہنے دو، میں ہی باقی رہ جاؤں گا، کسی اور کو تکلیف نہیں دوں گا۔ اچانک ایک نور پھیلا، ٹرین کی کھڑکیاں ٹوٹ گئی، آوازیں بند ہو گئی اور میری آنکھ کھل گئی۔ میں کالا بند اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر تھا۔ صبح ہو چکی تھی، لیکن اب میری آنکھ ہر وقت اندھیرے کو دیکھتی ہیں۔ میں زندہ ہوں، لیکن اب بھی ہر رات 1:13 پر وہ سیٹی سنتا ہوں، کیونکہ میں بچ تو گیا مگر ٹرین میرے اندر رہ گئی۔ دوستو، یہ کہانی صرف ایک اسٹیشن، ایک آدمی یا ایک رات کی نہیں، یہ کہانی ان سب کی ہے جو سچ جان کر بھی خاموش رہ جاتے ہیں۔ دوستو، بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی جانب۔ میرا نام ایمن ہے، اور یہ جو کچھ میں بتانے جا رہی ہوں، اگر میرے خود پر نہ گزرتی تو شاید میں کبھی بھی اس بات پر یقین نہ کرتی۔ میں ایک نجی اسکول میں پڑھاتی تھی جو لاہور کے مضافات میں واقع تھا۔ پرانا، بڑا اور سنسان علاقہ۔ اسکول کی عمارت کبھی ایک وڈیرے کی حویلی تھی، جسے بعد میں تعلیمی مقاصد کے لیے خرید لیا گیا۔ جب مجھے وہاں پر جاب ملی تو سب سے پہلے جو بات میں نے نوٹس کی وہ تھی عجیب سی خاموشی۔ بچوں کے کھیلنے کی آواز تو آتی، مگر کچھ جگہیں ایسی تھیں جہاں جاتے ہی ایسا لگتا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ پہلے دن ہی پرنسپل صاحب نے کہا، ایمن صاحبہ، اگر کبھی شام میں اسکول رکیں تو کوشش کریں کہ پرانی لائبریری یا سائنس لیب کی طرف نہ جائیں، وہی سب بند ہی رہتا ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے پوچھا، کیوں سر، کیا وہاں کوئی بھوت ہے؟ انہوں نے آنکھیں نیچی کر کے صرف اتنا کہا، جو نہیں ہے وہی دکھائی دیتا ہے۔ میں سمجھی شاید مذاق کر رہے ہیں، لیکن حقیقت بہت زیادہ سنگین تھی۔
ایک دن ہمیں اسپیشل نائٹ کلاسز کا منصوبہ دیا گیا۔ امتحانات قریب تھے اور مجھے 8ویں جماعت کے بچوں کے ساتھ رات 7 بجے تک رکنا تھا۔ شام کے وقت اسکول ایک الگ ہی روپ میں نظر آتا تھا۔ روشنی کم، درختوں کی سرسراہٹ اور عمارت کی پرانی دیواروں سے نکلتی سیلن کی بو۔ میں بچوں کو پڑھا رہی تھی جب ایک دم پیچھے سے چیخ سنائی دی، مس! کسی نے میرے کان میں کچھ بولا۔ ایک بچہ خوفزدہ ہو کر چیخا۔ میں نے پوچھا، کون؟ کس نے؟ باقی بچوں نے کہا کہ ہم میں سے کوئی بھی اس کے قریب نہیں گیا۔ میں نے سب کو تسلی دی کہ وہم ہوگا، لیکن میرے دل میں پہلی بار ایک ٹھنڈی لہر دوڑ گئی۔ اگلے دن شام کو میں کچھ پرچے چیک کر رہی تھی کہ اچانک لائبریری کی طرف موجود کھڑکی پر زور سے دستک ہوئی۔ وہ حصہ تو پرسوں سے بند تھا۔ میں چونکی۔ کھڑکی پر دوبارہ دستک ہوئی، جیسے کوئی باہر نہیں بلکہ اندر سے باہر جانے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں فوراً اٹھ کر باہر نکلی، چوکیدار سے پوچھا، لائبریری کا تالا چیک کرو۔ وہ بولا، بیوی جی وہاں تو کوئی نہیں جاتا، جس دن سے آیا ہوں کبھی نہیں کھولا۔ میں نے اصرار کیا تو ہم دونوں نے دروازہ کھولا۔ اندر اندھیرا تھا اور ایک عجیب سا سر جھونکا ہمارے چہروں سے ٹکرایا، جیسے کوئی برسوں سے بند روح ہمیں گھور رہی ہو۔ ایک ہفتے بعد ایک بچی نے مجھے ایک نوٹ بک لا کر دی۔ مس، یہ مجھے سائنس لیب میں ملی ہے اور اس میں میرا نام لکھا ہے، لیکن یہ تو میری ہینڈ رائٹنگ ہے ہی نہیں۔ میں نے نوٹ بک کھولی، اندر لکھا تھا، عالیہ تم بھی ان بچوں کی طرح ہو جاؤ گی جو یہاں گم ہو گئے، تمہیں بھی یہ اسکول چھوڑنا پڑے گا۔ یہ الفاظ جیسے جلتے انگاروں کی طرح میرے ذہن میں پیوست ہو گئے۔ عالیہ نے کبھی بھی اسکول کے کسی غائب ہونے والے بچے کے بارے میں نہیں سنا تھا، لیکن مجھے یاد آیا 5 سال پہلے ایک بچہ تیمور اسی سائنس لیب سے غائب ہوا تھا، نہ لاش ملی نہ نشان۔ اسی رات میں لیب کے قریب سے گزر رہی تھی کہ اچانک ایک سایہ میری آنکھوں کے سامنے سے گزرا۔ میں چونک کر رکی اور ہمت کر کے لیب کے دروازے کے پاس گئی۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ اندر جھانکا تو ایک دھندلی سی شکل نظر آئی، ایک بچہ سفید لباس میں جس کی آنکھیں سیاہ اور خالی تھی۔ وہ بس مجھے گھور رہا تھا۔ تیمور؟ میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا، بس دھیرے سے مسکرایا اور غائب ہو گیا۔ اب میرا خوف بڑھنے لگا تھا۔ میں نے اسکول کی پرانی فائلوں کا جائزہ لینا شروع کیا۔ وہاں ایک پرانی ڈائری ملی جو شاید کسی پرانی ٹیچر کی تھی، مس شبانہ۔ اس میں لکھا تھا، اس اسکول کی بنیاد ایک ایسی جگہ پر رکھی گئی جہاں پہلے جادو ٹونا کیا جاتا تھا۔ اس عمارت میں کئی بچوں کی قربانی دی گئی۔ کچھ آوازیں آج بھی آتی ہیں، کچھ سائے اب بھی چلتے ہیں۔ میری انگلیاں کپ کپا رہی تھیں۔ ہر صفحے کے ساتھ دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ یہ صرف ایک پرانا اسکول نہ تھا، بلکہ ایک قبرستان تھا، زندہ جسموں کے درمیان چھپی ہوئی روحوں کا۔ اب اسکول میں رہنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ رات کو اکثر کلاس روم کے دروازے خود بخود کھلتے، واش روم میں پانی خود بخود بہنے لگتا۔ ایک دن میں نے پرنسپل سے صاف صاف پوچھا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کیا واقعی یہاں کچھ ہے؟ انہوں نے لمبی سانس لی اور کہا، یہ جگہ پہلے کسی عامل کے زیر استعمال تھی۔ اس نے یہاں بچوں پر تجربات کیے۔ کہا جاتا ہے جنات اور سائے اب بھی یہاں ہیں، اور ہر چند سال بعد کوئی نہ کوئی ان کے چنگل میں آ جاتا ہے۔ ایک شام میں اکیلی اسکول میں رہ گئی، بجلی چلی گئی اور سب کچھ سناٹے میں ڈوب گیا۔ میں اپنے بیگ میں موبائل ڈھونڈ رہی تھی کہ اچانک کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ اچانک کانوں میں کسی بچے کے کراہنے کی آواز آئی، جیسے کوئی کہہ رہا ہو، مس پلیز مجھے یہاں سے نکالیں۔ وہ پھر آ رہا ہے۔ آواز لائبریری سے آ رہی تھی۔ میں نے ہمت کر کے دروازہ کھولا
اندر دھند، سردی اور ایک سفید سایہ۔ جیسے ہی وہ سایہ میری طرف بڑھا میں بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا میں ہسپتال میں تھی۔ ڈاکٹرز کہہ رہے تھے کہ مجھے کوئی شدید ذہنی جھٹکا لگا ہے۔ پولیس نے اسکول کا معائنہ کیا لیکن کچھ نہ ملا۔ لیکن میں جانتی ہوں کہ وہاں کچھ ہے، اور وہ اب بھی مجھے دیکھ رہا ہے۔ میرے گھر والے، خاص طور پر میری والدہ، میرے اسکول واپس جانے کے سخت خلاف تھی، مگر مجھے اندر ہی اندر یہ احساس تھا کہ میں اگر یہ معمہ حل نہ کر سکی تو شاید یہ سایہ میرے پیچھے میرے گھر بھی آ جائے گا۔ 2 ہفتوں کی چھٹی کے بعد میں نے ہمت کی اور اسکول واپس چلی گئی۔ اس دن بارش ہو رہی تھی، آسمان پر کالے بادل تھے اور ہوا میں کسی انہونی کی بو تھی، جیسے قدرت بھی مجھے روکنا چاہتی ہے۔ میں نے لائبریری کے قریب جا کر دوبارہ اسی دروازے کو دیکھا جو کبھی میرے علم کا دروازہ تھا۔ اب وہی دروازہ کسی اور دنیا کی کھڑکی لگتا تھا۔ اس دن اسکول میں صرف چند اساتذہ تھے۔ میں نے سائنس لیب کے دروازے کے نیچے ایک چھوٹی سی پرچی دیکھی۔ اس پر صرف 3 الفاظ لکھے تھے، وہ پھر آ گیا۔ میں نے پرنسپل صاحب سے سوال کیا تو وہ کہنے لگے، ایمن بی بی، ہم نے جو کچھ پایا وہ شاید غلط تھا۔ پھر انہوں نے بتایا کہ چند سال پہلے اسکول میں ایک بچہ داخل ہوا تھا جس کی پیدائش کسی عامل کے تعویذ کے ذریعے ہوئی تھی۔ اس کا جسم انسانی تھا مگر روح جناتی تھی۔ تیمور اسی بچے کا ساتھی تھا جس نے سچ دیکھ لیا اور وہ غائب کر دیا گیا۔ میں نے ہمت کر کے رات کو اسکول جانے کا فیصلہ کیا۔ میں چاہتی تھی کہ ان سب باتوں کا سامنا کروں۔ پرانی لائبریری کے عقبی حصے میں ایک دروازہ تھا جو ہمیشہ بند رہتا تھا۔ اس بار وہ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں اندر داخل ہوئی تو ایک سرنگ نما راستہ نیچے تہہ خانے کی طرف جا رہا تھا۔ نیچے اترتے ہی مجھے ایسا لگا جیسے میں کسی اور ہی دنیا میں پہنچ گئی ہوں۔ دیواروں پر عجیب نشانات، زمین پر سوکھا ہوا خون اور ایک کونے میں تیمور کی تصویر، مگر آنکھوں میں زندگی جیسے موجود ہو۔ تبھی میرے پیچھے سے ایک آواز آئی، تم نے واپس آ کر غلطی کی۔ میں نے پیچھے دیکھا تو وہی سایہ، وہی سفید لباس، مگر اب وہ انسان سے بھی زیادہ واضح تھا۔ تیمور؟ میں نے پوچھا۔ اس نے آہستہ سے سر ہلایا۔ آپ پھنس چکی ہیں مس، اب وہ آنے والا ہے اور وہ مجھے بھی نہیں چھوڑے گا۔ کون؟ وہ جس نے اس اسکول کو بنایا، جس نے بچوں کو جناتی قربانی بنایا، وہ اب واپس آ رہا ہے۔ تمہیں میرے ذریعے بلایا گیا ہے۔ میری سانسیں رک گئیں۔ میں نے پوچھا، کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں آزاد کر دوں؟ وہ صرف ایک لفظ بولا، قرآن۔ اگلے دن میں ایک عالم دین کے ساتھ اسکول آئی۔ انہوں نے لائبریری کے اسی تہہ خانے میں سورہ جن، سورہ فلق، سورہ ناس اور آیت الکرسی کی تلاوت شروع کی۔ جیسے ہی تلاوت شروع ہوئی پورے اسکول میں عجیب سی آوازیں گونجنے لگیں، چیخیں، بچوں کے رونے کی آوازیں، دروازوں کے زور سے بند ہونے کی آوازیں۔ لیکن سب سے خوفناک بات یہ تھی، تیمور کی روح وہاں نہیں تھی۔ جیسے کسی نے اس کی روح کو چھین لیا ہو، اسے قید کر لیا ہو۔ جب ہم تہہ خانے کے آخری دیوار تک پہنچے، وہاں ایک کمرہ تھا۔ اندر گئے تو دیوار پر خون سے لکھا تھا، جو جانتا ہے وہ زندہ نہیں رہتا۔ وہاں ایک بوسیدہ لاش ملی اور ایک لاک شدہ صندوق۔ جیسے ہی صندوق کھولا، اندر ایک بچے کی کھوپڑی، پرانی جناتی کتاب اور کچھ تعویذات نکلے۔ عالم صاحب لرز گئے۔ یہ تو خالص شیطانی عمل ہے۔ یہاں کسی وقت بچوں کی قربانی دے کر جنات کو قابو میں کیا جاتا تھا، اور شاید اب وہ روحیں بغاوت کر چکی ہیں۔ تیمور کی روح کو نجات دلانے کے لیے ہمیں تعویذات کو جلانا ہوگا۔ جو ہی ہم نے وہ تعویذات آگ میں پھینکے، اچانک پوری عمارت ہلنے لگی۔ کسی نے چیخ کر کہا، بھاگیں، یہ عمارت گرنے والی ہے۔ لیکن میں رکی۔ میں نے دیکھا تیمور کا سایہ سامنے تھا۔ اس نے مجھے سلام کیا اور دھیرے سے بولا، شکریہ مس، اب میں جا رہا ہوں، اور وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ پھر ایک نور کی لپٹ اٹھی اور وہ غائب ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد اسکول کو بند کر دیا گیا
کچھ لوگوں نے کہا کہ حکومت نے جگہ خرید لی، کچھ نے کہا کہ عمارت گر گئی، لیکن سچ یہ ہے وہ سایہ اب نہیں رہا۔ مگر جو سچ جان گیا وہ کبھی بھی پہلے جیسا نہیں رہا۔ میں اب پڑھانے کے قابل نہیں رہی۔ خواب میں اکثر تیمور آتا ہے اور کہتا ہے آپ نے مجھے آزاد کیا، مگر کئی اور ہیں جو اب بھی قید ہیں۔ جی دوستو، کیسی لگی آپ کو سٹوریز؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی ایسا خوفناک یا ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا ہو اور آپ اسے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر پر ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور میرے گھر والوں اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔